अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, नावल इश्क की तलब आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। इतनी सुबह कहाँ वो नमाज पढ़ने के बाद लाउंज में थी जब वजदान को तैयार देखकर कहीं जाते काम है आ जाऊँगा। काम बताओ भी अपनी माँ को बाप की आवाज़ से कदम थमे वो नहीं जानता था कि वो भी वहीं बैठे हैं। यार डैड बदला लेंगे, आपकी बीवी को हैंडल करना दुनिया का बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। रहम करें मासूम बेटे पर। वजदान करीब होते कंधे पर हाथ फैलाते कहा, हाँ रह गए तुम मासूम, दांत पीसते, क्या बातें हो रही हैं। सद्दफ ने कान लगाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं मॉम, सियासत का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डैड? वजदान ने दुखती रग पर हाथ रखते ही तायद चाही थी। एक तो ये सियासत मेरे बेटे को भी पिसा लिया और देखा, इसीलिए मैं क्विट कर दिया। वजदान ने फिर से उनके कान में कहा जो गुस्से से देख रहे थे। अच्छा आज जाना जरूरी है क्या? बहन का इतना अहम दिन है। सद्दफ ने भी फिर बातों में मसरूफ देखकर कहा, वानिया की एंगेजमेंट और निकाह था आज, जो शादी से 15 दिन पहले ही रख दिया था। उसके ससुराल वाले चाहते थे कोई रस्म हो जाए, लिहाजा सब ने मिलकर एंगेजमेंट के साथ निकाह का डिसाइड कर लिया था। मोम जल्दी आ जाऊंगा मैं। अच्छा निकलता हूँ, कुछ खा तो लो, नाश्ते के बगैर जाओगे? वो पूरी उठी थी। नहीं लेट हूँ, बाहर से कुछ खा लूंगा। अच्छा खैरियत से जाओ। रुखसत किया और फिर नाश्ता उनके रूम में ले आई थी। ग्रीनी आप ठीक है ना? नाश्ते पर भी नहीं आई। मरियम ने उन्हें बिस्तर पर लेटे देखकर फिक्रमंदी से पूछा। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। हाँ बस तुम जा रही हो? वो उठने की कोशिश में थी। आपको तो बुखार है। ग्रीनी लेटी रही। मैं नहीं जा रही। उठने की कोशिश में उनके बुखार से तपते हाथ को देखते ही वो एकदम से कह बैठी। फौरी परेशान होते ही उनके सराहने बैठी। तुझे क्यों नहीं बताया? और फिर चली हम डॉक्टर के पास चलें? कोई फिक्र से कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। मरियम तुम परेशान नहीं हो? कहाँ ठीक है, नहीं जा रही। बैग फेंकते ही वो पास आई और आंसू बाहर आने को थे। वो कैसे बेखबर रही उनकी हालत से। अच्छा परेशान तो नहीं हुआ? अपने साथ लगा लिया। मैं चाय गर्म करके लाई। ठंडी चाय लेकर वो बाहर चली गई थी और दवाई खाकर वो सो चुकी थी मगर खुद परेशान थी। वो फोन की रिंग से अर्तकाज टूटा। और कौन, कैसी हो? फोन कान से हटाते दांत खिचखिचाए और बेबी आज म्यूट ये है कि वो उसको एकदम से हैरान कर गया था। जैसे ही उसने कार रिसीव की और फिर मुराद की शोख आवाज फिर से उभरी थी। प्लीज मैं परेशान हूँ, दिमाग नहीं खराब करो। खटाक से फोन बंद किया। इसे क्या हुआ? मुराद ने एकदम से, उसको हजम नहीं हुआ। ठीक 15 मिनट बाद दरवाजा नॉक हुआ था। दरवाजा खोलते ही हैरत और सदमे से मुंह खुल गया। उसे सामने देखकर व्हाट अप्लाइज, तुम घर थी और चलो ग्रीनी के बहाने तुमसे भी मिल लूंगा। उसे साइड पर करते मजे से अंदर आया। क्यों आए हो? बुरी तरह चीही थी। तमीज तो है नहीं, वैसे घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं। सोफे पर बैठते उसने तीखे नकूश दिल में उतार लिए। तुम वेले तरीन इंसान पुलिस स्टेशन में ही ठीक लगते हो, किसी के घर जाकर तो तुम बिल्कुल दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हो। तुम्हें कोई काम वाम नहीं है जो तुम आवारा लड़कों की तरह लड़कियों के घरों में यूं फिरते हो? पहली बात कि मैं नाइट शिफ्ट है और शराफत तो देखो तुम मेरी, ये मैं लड़की नहीं तुम्हारे घर में और वो सिर्फ दूसरी दफा आया हूँ। चलो आप कोई चाय कॉफी का इंतजाम करो। उसका गुस्सा से भरा चेहरा सुर्ख होता देखते हुए कहा, जहर ना ले आऊं? सामने वाले सोफे पर बैठी थी वो, आपके हाथों से जहर भी खा लेंगे। उसकी आहिस्ता सी बात पर बाईं आंख दबाते जवाब दिया था, फ्लर्ट कर रहे हो? मुझे कोई फ्लर्ट करना नहीं आता, मैं तो सिर्फ बेशरम। मरियम ने दांत पीसते ही ग्रीनी कहाँ है नजर इर्द गिर्द घुमाते पूछा। सो रही हैं वो, आप अपना शोर बंद करो, जाओ यहाँ से, बेमरवती की इंतहा है। क्या रट लगाई है? जाओ जाओ जाओ। नहीं जा रहा, जो कर लो जो करना है। अरे मुराद कैसे हो तुम बेटा? ग्रीनी बाहर क्यों आई हैं? आप वो सहारा देने फौरी करीब की गई थी। आप ठीक नहीं तो चले मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं? नहीं बेटा, मरियम भी बजी थी, थोड़ा सा बुखार था, अब बस मैं ठीक हूँ। चलें बेहतर, नहीं तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ ताकि आपकी सेहत अच्छी से हो जाए। मरियम दिल ही उसकी फरमाबरदारी से कर रही थी। ग्रीनी ने, मैं तो आपसे मिलने आया था, ये मुझे निकाल रही थी। मासूमियत की इंतहा। मरियम, ग्रीनी ने घुरा और वकूफ से मंजर गायब हुई। और तुम उसे पसंद करते हो? वो जो किचन की विंडो से उसे देखने में मसरूफ था चौंका उनकी बात पर। बताओ? चुप देख कर पूछा। नहीं शायद हाँ। चोरी पकड़ जाने पर वो शर्मिंदा हुआ। सीधी बात करो, अगर करते हो तो फिर तरीके से रिश्ता लेकर आओ। ग्रीनी ने संजीदगी से कहा। क्या वाकई? खुशगवार हैरत हुई थी। दिल के जज्बात तो पिछली मुलाकात के बाद वैसे ही बदले थे। इसके लिए आज शाम रेडी रहना। और फिर वो उसके लिए दादी ग्रीनी ने उसको एकदम से कहा और वो उसके लिए
وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل کی بات گرینی اتنی جلدی جان جائے گی۔ کیوں تمہارا ولیمہ ہے؟ مرجم نے کوپ سے کچن میں اسے سر پر سوار ہوتے دیکھا۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہوگا نا؟ اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی گرم سانسیں گندے اور کان پر محسوس کرتے پل بھر کے لیے ہاتھ تھاما تھا جب وہ غصے سے پلٹی تھی۔ تم لائن مار رہے ہو مجھ پر، اور یہ کیا ہے؟ پیچھے ہو۔ ہاتھ سے اسے جلدی سے پیچھے سے دھکا کیا۔ لائن نہیں، رشتہ مانگ رہا ہوں تمہارا، سنجیدگی سے کہا، اور اس کے چہرے پر کہیں بھی اسے مزاح کی رموک دکھائی نہیں دے رہی تھی اور وہ حیران اور سنجیدہ اسی کی طرف تک رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ایک دم سے اس کو حیرت، دفعہ ہو جو مراد، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، شدید غصے سے کہا۔ زی چاہ چکی تھی وہ اس سے شام 7 بجے تک ڈھنگ کی لڑکیوں والے ڈریسنگ کرتے رہنا، راڈی رہنا، کیونکہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ دادی گرینی نے پرمیشن لے لی ہے اور میں نے سمجھی کچھ ضروری لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ کندھا جان بوجھ کر اسے ٹکراتے اسے آرڈر دیتے وہ جا چکا تھا۔ میری جوتی جاتی ہے تمہارے ساتھ، وہ کلستی رہی ڈرائیو کرتے مسلسل۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ اپنا وہم سمجھا تھا اور ابھی وہ سائیڈ کٹ لیتا جب وہی وائٹ گاڑی اسے پیچھے دیکھی اور وجدان کا شک اب یقین میں بدلا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آتے ہی روٹ چینج کرتے اسے اپنے جال میں ٹریپ کیا۔ پریشان ہوا تھا کہ جو اسے فالو کر رہا تھا، جو اسے کافی کھپا چکا تھا سنسان راستے پر لاتے، وہ گاڑی کی سپیڈ درجے تک سلو کر چکا تھا اور وہ بندہ کوفت میں مبتلا ہوا اور اس کی اتنی سلو سپیڈ سے تھک ہار کر وہ اپنی گاڑی آگے لے جانے لگا جب یک دم اس کی گاڑی ریورس ہوتے ہی اس کی آگے رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کا سانس اٹکا جب وہ گاڑی سے اترا اور اس سے پہلے ہی وہ بیک کرتا اس کا ارادہ بھانپتے ہی وہ براؤن جیکٹ سے پسٹل نکالتے ہی اس کے سامنے اس نے پسٹل کو تان دیا اور وہ ایک دم سے حواس باختہ ہو گیا، اس کے ٹائر پر فائر کر چکا تھا۔ اس شخص کو خوف محسوس ہوا، باہر نکلا اور فرنٹ ڈور کھولتے کہا ڈونٹ۔ ان کا گن نکالتا ہی پھر ہاتھ پھرتی سے باہر کھینچا اور 60 سیکنڈ بعد 1 منٹ میں تمہارے پاس ہے۔ کس کے کہنے پر تم پچھلے 15 دنوں سے مجھے فالو کر رہے ہو؟ وجدان نے گن اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ میں نہیں فالو، ہوپ سرایت کیے تھا اور وہ کتنے دن سے موقع کی تلاش میں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اسے فالو کر رہا ہے اور your 1 minute is over۔ وہ اس کو دھمکا رہا تھا۔ فائر اس کے بازو میں کیا تھا۔ وہ درد سے چیخ گونجی تھی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ابرو اچکاتے ہی گن ری لوڈ کی تھی اور ملک رحمان نے کہا تھا تمہیں شوٹ کر کے ڈرانے کو، پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ فوری منت پر اترا تھا جب فائر اس کی دوسری بازو میں کیا۔ ملک مجھے ڈرائے گا؟ تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی اسے، کہنا پنگے لینے سے باز آ جا کیونکہ تیری اس بوڑھی ہڈیوں میں کوئی سکون نہیں، ورنہ اس بار وجدان شاہ کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ آئندہ مجھے نظر نہیں آؤ ورنہ، اشارہ اس کی ٹانگوں کی طرف کیا تھا اور وہ پھر ایک دم سے مرنے والا ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا گال تھپ تھپاتے ہی وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جب وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آدھے گھنٹے میں گھر ہو ڈیڈ، مجھے پتا ہے آپ مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آپ سے پہلے سارا انتظام کروا دیا ہے، سو ہائپر نہیں ہو۔ مسکراتے ہی جبکہ وہ اس کی کلاس لینا چاہتے تھے خاموش ہو گئے۔ ہائی فائی کلاس کے لوگ انوائٹڈ تھے اور فنکشن فارم ہاؤس میں ارینج تھا۔ وہ وانی آپی اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، لمز نے دل سے تعریف کی جو اسے وائٹ قیمتی ڈریس میں تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ لمز تم ابھی بھی تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو بیٹا، صدف نے اسے جھڑکا۔ میں بس ہو رہی ہوں چینج کرنے کے لیے۔ فوری اٹھی اور روم میں آتے ہی اپنا لیا ڈریس نکال رہی تھی جب فون رنگ ہوا۔ فون ہاتھ میں لیتے دل اتنا زور سے دھڑکا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا پر پھر بھی لگ رہا تھا کہ وہ پاس ہی ہے۔ وہ اس کو فون اس کے ہاتھ میں چیختے بند ہو چکا تھا پر نہیں ریسیو کیا گیا۔ جب اس کا میسج موصول ہوا، مجھے مجبور نہیں کیا کرو کہ تمہارے ساتھ برا پیش ہوں، تمہاری چھوٹی سی جان میں مجھے ہینڈل نہیں کر سکتے۔ پڑھتے ہی نارمل ٹمپریچر میں بھی اس کی بات سمجھتے ماتھے پر پسینہ آیا تھا جب اس کی اگلا ٹیکسٹ آیا، جو ڈریس میں نے گفٹ کیا تھا وہ آج تم پہنو گی، خود سے سلیکٹ کیا ہوا ڈریس واپس رکھو، آدھے گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں اور غلطی سے بھی میرے علاوہ کسی کے ساتھ جانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ لمز وجدان، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا، پھر میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ اس کو ایک دم سے دھمکا چکا تھا اور پھر اس حالت میں بھی اس کی ٹیکسٹ کے بعد سوچتے وجدان کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتے ہی تیز سپیڈ کی تھی اور کانپتے ہاتھ سے فون رکھا، وہ ڈریس واپس رکھا اور وہ ڈریس لیا جو اس نے برتھ ڈے گفٹ کیا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس نازک جان سیکنڈ میں بے جان کرنی تھا۔ میرر میں خود کو دیکھا اور نیوی بلو کلر کا نیٹ
کی نیٹ پاؤں کو چھوتی فراق تھی اور جس کے بازو بھی نیٹ کے ہی تھے۔ فرنٹ اور بیک گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراق میں اس کے سراپے کی ساری دلکشیاں نمایاں تھی اور وہ ایک جادو کا سراپا لگ رہا تھا، اور وہ اس کو دیکھتے ہی اسے خود شرم آئی تھی۔ ہمیشہ وہ کھلے شرٹ اور کرتے ہی استعمال کرتی تھی، پر یہ ڈریس شاید فٹنگ میں تھا۔ بیٹا چینج نہیں کیا ابھی تک؟ باقی لفظ تو اسے دیکھتے ہی بول ہی نہیں پائی تھی۔ یہ کب لیا تھا ڈریس ماما؟ صدقے یہ میری بیٹی، تمہیں تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ میک اپ سے پاک اس کے تیکھے نقوش اور اس کے خوبصورت وجود کو دیکھ کر ماما نہیں کرے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ جھمپی اس کی بات پر اور پوری اس کے ساتھ لگی کہ میرا بچہ میں روم میں ہی بھیج دیتی ہوں بیوٹیشن کو، وہ یہیں تمہیں تیار کروا دے گی، اور جلدی ہو جانا کیونکہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے اسے تنبیہ کر کر اسے واپس کمرے میں بھیج چکی تھی اور بیوٹیشن کو اس کے پاس جانا بیٹا سو اچھے سے ہو چکے، 6:15 ہو چکے ہیں، جلدی جانا۔ جی ماما بولتے ہی ایک آدھ میچنگ جویلری نکال رہی تھی۔ آ کے تم جلدی تیار ہو جاؤ، اب میزبان ہی لیٹ ہیں یہاں تو۔ اسے لاؤنج میں دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا 2 منٹ بس آپ لوگ نکلے، وہاں پہنچ جاؤں گا۔ واو میم ریئلی، آپ واقعی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بیوٹیشن نے دل سے تعریف کی تھی، خود کو دیکھ رہی تھی جوڑے میں بندے براؤن بال جن میں چند ایک لیٹیں باہر تھی، اور لائنر اور مسکارے سے بوجھل گرے آنکھیں، ہائی لائٹ کیے گلابی گال، اور ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی پنک لائٹ سی لپسٹک اور مکمل تیار تھی۔ اسے دیکھ کے ہی حیران کرنے والی تھی، اور وہ اپنا سراپا دکھا رہی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ آپ خود چل کر کیوں آئے ہیں؟ طبیعت خراب ہے، مجھے بلا لیتی۔ وہ جو فون پر بیزی تھی ان کے اپنے روم میں آنے سے ہی اٹھ کر بیٹھی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تم جواب دو، مجھے کہیں جانا تھا کیا؟ انجان بنی مرجم مراد آ رہا ہے، میں نے اسے پرمیشن دی تھی کہ تم تیار ہو اور اس کے ساتھ جانا ہے۔ تمہیں فیصلہ سنایا لیکن مجھے نہیں جانا اس چپڑ گنجو کے ساتھ۔ وہ کہیں آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پھر اس کو الگ سے القابات سے نوازتے بات بدلی تھی۔ 2 منٹ میں تیار ہو سمجھی، جو خود جہاں مرضی جاتی ہو، اور آج اگر میں کہہ رہی ہوں تو تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، غصے سے گرینی نے کہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونکی تھی۔ وہ جو رشتے کی بات سنتے ہی اس کی منتیں کر کے گرینی کو تسلی کرائی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور وہ اپنے ماں باپ سے اسے ملوانا تھا۔ گرینی آپ کو کیا ہو گیا ہے یار؟ اس کی وجہ سے غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ سیدھا جواب دو۔ نہیں جواب دیتے آرام سے لیٹی تھی وہ۔ ٹھیک ہے پھر مرجم، کل سے تم باہر قدم بھی نہیں رکھو گی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ وہ اٹھتے بولی اور چلو ٹھیک، چلو کیا مصیبت ہے یہ؟ ہیلز پہننے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھی سٹرپ بند کرنے کی تگدو میں تھی جب اس نے سامنے آتے وجدان کو دیکھا تھا، جو اس کو ایک دم سے حیران کر گیا۔ روم میں موجود لڑکی جب کسی اشارے سے باہر چلی گئی تھی، وہ دروازے میں کھڑی اس کی ہر ادا سے ملاحظہ کر رہا تھا اور اپنے آپ کے درمیان موجود 2 قدم کے فاصلے پر سب سے بڑا دشمن لگا تھا۔ لمس چلو بیٹا۔ دروازے کے پاس صدف کی آواز سنتے ہی جی ماما بولتے ہی وہ اٹھ کھڑی تھی کہ وجدان کو اپنے روم میں دیکھتے اپنی پوزیشن کا خیال آ چکی تھی، اور اس کی نظروں کی تپش سے سیدھے ہوتے ہی فوراً جو کوچ پر دوپٹہ رکھا تھا اسے اوڑھا نہیں لپیٹا تھا۔ یا اللہ ہمت دے دے ورنہ اس بندے کی نظروں سے ہی میں مر جاؤں گی۔ جوتا وہیں اٹکا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے بالکل لڑکھڑا کے گرنے والی تھی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑتے ہی لڑکھڑاتے قدم وہ کسی طرح صدف کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ وجدان نے مسکراہٹ روکی تھی اور اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑانے کے لیے وہ سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ لمز آ بھی جاؤ باہر۔ دروازہ کھولنا چاہا تھا جب اپنی گردن سے دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا اور وہیں دروازے پر ہی ہاتھ تھم چکا تھا۔ وجد میرے ساتھ چلاکی لگاؤ گی؟ موم سے کہو کہ تم تیار نہیں ہو ابھی اور میرے ساتھ جاؤ گی۔ کان پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے ہی رہے سے آسان بھی ہتا ہو چکے تھے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اب تو مری کہ مری، اب کہ مر جائے گی، کیونکہ وہ وجدان کو 1 منٹ میں کیسے پلیز ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے ہونٹوں اور گردن کے گرد محسوس ہوتے ہوئے بس لگا تھا کہ گر جائے گی وہ۔ بیٹا کیا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ لیٹ ہے وہ پورا اس پر جھکا تھا۔ لاکٹ پر وہ ہاتھ ہٹاتے ہی لمس نے رخ موڑتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے روکا تھا۔ اسٹیپ آسائیڈ پلیز پلیز، وہ بے بسی سے کہا۔ یو مے کریزی رائٹ ناؤ۔ اس کا دوپٹہ ہٹاتے ہی سرگوشی کی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو خوب پھنسی تھی۔ میں وجدان اگلے ہی عمل میں وہ اس کے گلے لگ چکی تھی جب اس کے ہونٹ اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تھے۔ کہو ورنہ یہاں سے۔ بہکتے لہجے میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی اور آنکھیں زور سے میچتے ہی اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جگڑتے ہمت باندھی۔ لمس جواب تو دے دو،
کیا کر رہی ہو تم؟ مما میں تیار نہیں ہوں، ابھی وجد وجدان کے ساتھ آؤں گی، آپ جائیں۔ روانی سے بولتے دل چاہا تھا زمین پھٹے اور آسمان اس میں سما جائے جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ اچھا چلو پہلے بول دیتی تو پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ جب محسوس ہوا کہ وہ روم میں ہے اور پھر وہ ایک دم سے اس کے ساتھ ٹھیک ہے باہر نہیں ہے میری جان، میرے اتنے سے عمل سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ اپنے کان میں اس کی سرگوشی اس کی بات کا مطلب سمجھتے رمضان کے تعلق سے چپک چکی جو بس اس کے ساتھ نہیں جانا۔ چلو پھر آج اسے نہلتے نہ دیکھ، بات ادھوری چھوڑ کر 2 قدم کے فاصلے پر ہوا تھا۔ اگلا عمل لمس کو لگا کہ آج وہ مر جائے گی، بس کہ کہاں جی جا رہے ہیں آپ پلیز، جو اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ وجد وجدان میں مر جاؤں گی، نہ کریں ایسا بالکل بھی، پلیز چھوڑ دیں، اتار دیں مجھے۔ پر وجدان اس کے نشے میں گم تھا اور اس کے سینے میں منہ دیتے آنسوؤں کو ضبط کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظ استعمال کیے۔ شرم و حیا غصہ سب کچھ اس وقت اس بندے پر تھا اور جسے کوئی خیال نہیں تھا کہ باہر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ اپنے روم میں لا کر اسے نیچے اتارا اور وہاں یہ کیوں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، پلیز نہ کریں۔ وجدان روحانسی ہوئی تھی اور اسے دروازہ لاکڈ کرتے دیکھ وہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تیاری کرو، میری شاور لے کر میں آ رہا ہوں، تب تک میری کبڑ سے آج کے لیے ڈریس نکالو میرا، جلدی۔ آرڈر دیتے ہی وہ واش روم میں جا چکا تھا اور پھر وہ اس کی کبڑ کھولتے ہی اس کا ڈریس نکالنے لگی اور اس کی تیاری میں مصروف ہوگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ وہی اپنی جگہ سکڑی سمیٹی کھڑی تھی جب 10 منٹ بعد باہر آتے ہی ویسے ہی دیکھا۔ نہ پلیز وجدان، وہ دونوں آنکھیں زور سے بند کی تھی جو شرٹ لیس تھا، اب اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھا۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ بندہ بشر ہوں یار، بہک سکتا ہوں، پھر پچھتاؤ گی تم۔ ان دونوں آنکھوں پر باری باری جھکا تھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہی ایک آنسو کا قطرہ بہہ چکا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، جو اسے اپنے سحر میں چھوڑتے بلو شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وجدان پھر قریب گیا اور بس اب چپ تھی، لفظ ختم تھے، اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ڈریسنگ پر اسے بٹھایا، کف لنکس بند کرتے، بالوں میں کومب کرتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ سپرے کرو، پرفیوم تھمایا تھا اسے۔ وجدان منع کرنا چاہا، جلدی کرو، قریب گیا تھا ڈرتے فوری اس کے کف اور گردن کے پاس کیا اور میری آنکھوں میں تو دیکھو۔ وہ ایک دم سے اس کو دیکھ رہا تھا پر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا چہرہ جھکا اوپر اٹھایا تھا اور اس کے دانتوں تلے دبائے لب اب اپنے ہونٹوں سے آزاد کرائے تھے۔ کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگتا؟ بتاؤ۔ اس کے آنسو دیکھے نرمی سے صاف کیے تھے۔ مما مجھے نہیں پتا مما، میں کیا سوچیں گی؟ اور شدت سے روئی کہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ اور وہ کیا سوچیں گی؟ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر دائیں بائیں رکھتے وجدان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے، ٹھیک ہے میں قریب نہیں آؤں گا تمہارے۔ وجدان دور ہونے لگا تھا جب ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی طرف کیا تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی بٹ لیکن مما کیا سوچیں گی کہ وہ اتنی دیر آئی ڈونٹ نو پلیز سوری، میں نہیں سمجھ پاتی کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ روتے اعتراف کیا تھا وہ پلٹا، اسے خود میں سمیٹا تھا، ڈھیروں پیار آیا اور اس پر میری زیادہ اٹینشن چاہتی ہو تم، اور اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا تھا جو اب پرسکون سی اس کے ساتھ لگی تھی۔